अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, भारतीय रियासत का महवर पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सियासत जो होती है उसका महवर कभी भी इंडिया नहीं रहा, लेकिन बदकिस्मती से या पाकिस्तान की खुशकिस्मती से इंडिया और इंडियन सियासी जमातों के दिमाग पर पाकिस्तान हमेशा सवार रहता है। और जब भी इंतखाबात आते हैं पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई छेड़खानी की जाती है और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान उनके हवास पे क्यों सवार है? सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बिहार इलेक्शन की एक रैली से खिताब करने गए हैं इसी हफ्ते बिहार में। नामदार पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों अपनी अपोजिशन जमात को और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में मोदी साहब ने रखा है। जैसे पाकिस्तान में कभी कभी नारा लगता है मोदी का यार, तो इसी तरह इंडिया में भी अब इसी किस्म का एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस को पाकिस्तान से अलाइन दिखाया जा रहा है। वजह इसकी ये है कि मई के बाद से तकरीबन 58 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया है इस बात का कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाया है और 7 तैयारे इंडिया के पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन, ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और इस बात को पकड़ के राहुल गांधी जो कांग्रेस के हेड हैं, उन्होंने मोदी को बहुत ट्रोल किया है और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आप इसका जवाब दें, आप प्रेसिडेंट ट्रंप की इस दावे को डिनाई करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दावे को डिनाई नहीं कर रहे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, चाहे कनाडा में वो मीटिंग हो, समिट हो, या फिर कुआलालंपुर में समिट हो, दोनों जगह पे मोदी साहब ने अवॉइड किया ट्रंप को मिलने से, क्योंकि उनको पता है कि अगर ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की तो ट्रंप ने कैमरों के सामने उनका सारा पोल उनके ऑपरेशन सिंदूर का खोल देना है, जिस पे मोदी साहब इलेक्शन में इतना इतरा रहे हैं और उस ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद पे वो वोट लेना चाह रहे हैं। साथ उन्होंने उसी जलसे में ये भी कहा कि इंडिया ने अपना आइन पूरी तरह अमल दरामद उस पर करवाया है, आर्टिकल 370 को जम्मू और कश्मीर के मामले से बदला है और जम्मू और कश्मीर में जो वादा किया था हमने कि हम उसको इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, वो उन्होंने बना दिया है। ये उन्होंने इस जलसे में कहा। बहुत अहम है उनके लिए ये इंतखाबात बिहार के, और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान उनका टारगेट है और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के वो चलाना चाह रहे हैं। इसीलिए मई में उन्होंने जंग भी की इस उम्मीद पर कि जीतेंगे, लेकिन उल्टा उन्हें शिकस्त हुई। और अब भी बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट का, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट का ये ख्याल है कि जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो रही हैं इंडिया की, और उसमें तीनों उनकी अफवाज के जवान शामिल हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वो इसलिए हो रही हैं कि 10 नवंबर के इंतखाबात से पहले कोई ना कोई शरारत इंडिया करेगा, और ताकि वो इलेक्शन में एक वाज़ेह एज हासिल कर सके। देखते हैं कि उनके ये प्लान्स कामयाब होते हैं या नहीं होते। अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी खान की रिहाई करीब है या दूर। हमने देखा कि एक दिन पहले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो PTI के साबिक लीडर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है शाह महमूद कुरैशी साहब से हॉस्पिटल में, और उसके बाद से अफवाहें जन्म ले रही हैं कि खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रगल हो रही है, कोई तहरीक चल रही है, तहरीक पुरअमन तहरीक, और उसके ज़रिए खान को रिहा करवाने की कोशिशें हो रही हैं। इस पे हम आज बात करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब से, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर के, और उनसे पूछेंगे कि क्या हुकूमत तैयार है खान साहब को कोई कंसेशन देने पे, जिसकी हम बातें सुन रहे हैं। और इसके अलावा जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब इनसे नाराज़ क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दहशतगर्दी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, और जो नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आए हैं उनका रोल अहम क्यों है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी उस कबायली इलाके से है जो अब खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा हिस्सा है, पहले वो नहीं था, वफाक का हिस्सा था। तो अजमल वज़ीर साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सहाफ़त का खूनी साल 2025 में अभी ख़त्म नहीं हुआ और 99 सहाफ़ी अपनी जानें गंवा चुके इस प्रोफेशन में, उसके बारे में बात करेंगे हम आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि पहले खान साहब से शुरू कर लेते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे एक बातचीत हो रही है, एक कार्रवाई शुरू हुई है, और उस पर फवाद चौधरी साहब कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा आप ज़रा सुन लीजिए।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی ملاقات کریں. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو 70 سال سے اوپر کے لوگ، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، اور ان کو کتنی آپ نے جو ہے وہ ہم بھگتنا ہے. انہوں نے، یہ اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے 2-2 سال اندر ہو گئے. ان کو موقع دیں، یہ لوگ باہر نکلیں اور ایک ٹمپریچر نیچے آئے. عمران خان کو، بشرا بی بی کو ریلیف دیں، یہاں سے ہم آگے چلیں. پورا انہوں نے اپنا ایجنڈا بتایا. عمران خان، بشرا بی بی کو ریلیف، 70 سال سے اوپر جو لیڈر نے نام لیے انہوں نے ان کو ریلیف، اور جو ہم وفاقی وزراء کے ساتھ ملنا بھی چاہتے ہیں. تو وفاقی وزراء ملنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب کے ان نمائندوں سے؟ نمائندے تو نہیں ہیں ان کے، لیکن ظاہر ہے اس پارٹی میں رہے ہیں اور خان صاحب کے وہ ہمدرد ہیں، تو ملیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اب سار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے خود ہی اپنا جو پہلا اپنا جملہ کا اس کی تصدیق فرما دی کہ یہ خان صاحب کے نمائندے نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بھی نمائندے نہیں ہیں، یہ سابقہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے پیچھے کسی کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپنا ایک ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں 100 دفعہ ملیں، بسم اللہ کال آ جائیں میرے دفتر، بیٹھیں، چائے پلائیں گے، بات کریں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک بات ڈسپائٹ کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب مجھے ملتے رہتے ہیں، ذاتی کیپیسٹی میں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، مجھے یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کی آپ سے جب ملتے رہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کرنے کا وہ استحقاق نہیں رکھتے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی پاورز ڈیزیگنیٹ نہیں انہیں کی گئی کہ آپ اس طرح کا کوئی بات کریں. یہ ہے پہلا حصہ. ایک منٹ، یہ ہے پہلا حصہ میری آرگومنٹ کا. ڈسمس کر دیا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ عمران، مطلب بظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومتی تحویل میں ہے، حکومت نے انہیں اندر کیا ہوا ہے. وزراء سے وہ مل رہے ہیں کہ شاید وزراء کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا پرائم منسٹر کے پاس کوئی اتھارٹی ہے عمران خان کو رہا کرنے. یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے. عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بالکل ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر بنے ہیں، اور وہ اگلی عدالتوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہ سزا برقرار رہنے کے قوی امکانات ہیں. اب توشہ خان 1 کیس ہو، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، پروگرام کا آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں کہ ان کیسز میں ریلیف ملنا بہت مشکل ہے. عمران خان کی رہائی، چوتھی بات، وہ صرف عدالتوں سے ممکن ہو سکتی ہے. ان کی قانونی ٹیم کو فواد چوہدری صاحب بھی مشورہ دیں، میں بھی دے رہا ہوں، سنجیدگی سے، دھونس دھاندلی کے ذریعے نہیں، عدالتوں کے خلاف سنجیدگی سے ان کے کیسز کی پیروی کریں، ریلیف عدالتوں سے لے. عمران خان نے وہاں سے رہا ہونا ہے. اچھا، حکومت کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر جب وہ حکومت میں ہو جیسے آپ اب ہیں کہ تھوڑا ٹیمپریچر نیچے آئے، معاملات بہتر ہوں اور آگے تاکہ آپ حکومت آسانی سے کر سکیں. اس میں ایک تجویز کہیں سے بھی آئے، وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. ایک تجویز آئی ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں کو آپ ریلیف دیں. آپ نے کہا خان صاحب بشرا بی بی کو نہیں مل سکتا، تو کیا آپ ان کے ساتھیوں کو ریلیف دینا، یہ اس تجویز پہ غور کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا یہ ممکن نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے لیے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کوئی قیدی نہیں ہیں، وہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہیں، انہیں سزا قانون نے دی ہے، عدالتوں نے دی ہے. اور بڑی سمپل بات ہے کہ نواز شریف صاحب اندر تھے، شہباز شریف صاحب اندر تھے، مریم نواز اندر تھی، حمزہ نواز اندر تھے، ہمارے وزراء اور ایم این ایز کی لمبی فہرست ہے. سب کو ضمانتیں عدالتوں سے ملی ہیں، انہیں بھی ریلیف عدالتوں سے ملے گا. پروسیکیوشن کی حد تک اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا آگے بیٹھ کے بات کریں. ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن رکھنا ہر گورنمنٹ کی مفاد میں ہوتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم کوئی پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن کیا عمران خان صاحب بھی اصل میں یہی چاہتے ہیں جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں؟ عمران خان اور ان کی جماعت کا ہر بیان وہ آپ کی سیاسی جو کھلاڑا ہے اس میں آگ لگاتا ہے. آپ کا جو ٹیمپریچر ہے جسے آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کہہ رہے ہیں وہ اس میں 2-4 ڈگری کا اضافہ کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہوں اور اس کے ساتھ آپ کر لیں جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے مسلح افواج، وہ بارڈرز کے اوپر بھی پہرے دے رہے ہیں، انٹرنل جو ہے سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل سپورٹ دے رہی ہے عسکری اداروں کو بھی، ہمارے سول اداروں کو بھی. پرائم منسٹر نے 2 دفعہ فون کیا سی ایم کے پی کو اور انہوں نے کہا کہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے جو میرے لائق خدمت ہے مجھے بتائیں، میں کروں گا، کیونکہ کے پی بھی پاکستان کا حصہ ہے. ہم کے پی کو الگ نہیں سمجھتے. 2 دفعہ فون کیا؟ 2 دفعہ کیا. ایک دفعہ پہلے فون کیا جب وہ الیکٹ ہوئے، اس وقت انہوں نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ابھی کوئی 2-3 دن پہلے پھر فون کیا. ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا کوئی؟ دیکھیے ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس، میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو رسپانس آپ کی سلام کا جواب وعلیکم السلام کہنے سے نہیں ہوتا،
عملی طور پہ آپ نے اس آفر کو کیسے لیا اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا اپنے صوبے کے لیے، وہ ہے عملی ریسپانس. کیا جو اس وقت دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے، افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے، ہمارے شہریوں کا خون بہہ رہا ہے، ہمارے افواج کے جوانوں اور افسرانوں کا خون بہہ رہا ہے، کیا اسے روکنے کے لیے سی ایم کے پی عملی طور پہ تیار ہیں، یا وہ بیان بازی کے ذریعے ایک نیا وہاں پہ فرنٹ کھڑا کرتے ہیں، ایک نیا ایسا بیان دیتے ہیں سلگتا ہوا کہ جس سے وہاں پہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو شہداء کے جنازے جن فیملیوں نے اٹھائے ہیں ان سے پوچھیں. صبر اور تحمل کے ساتھ آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے، ہمارے جوان بچوں نے اس وطن کی خاطر اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں، ان کے جناب دلوں کو آپ دکھی کرتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس طرح کے بیانات تو نہ دیں. ٹھیک، بیانات انہوں نے ویسے جنازوں میں شرکت کی ہے 2 دن پہلے، بیانات نہ دیں آپ نے کہا، اور کھلارا ڈالا ہوا ہے آپ نے یہ بھی کہا، خان صاحب نے بھی، ان کی تمام سیاسی جماعت نے بھی، اور ظاہر ہے نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی نے بھی. تو آپ نے کہا کہ اس ماحول میں کیا بات ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری کی جو تجویز ہے اور عمران اسماعیل کی، اس کے جواب میں آپ نے یہ انہیں میسیج آپ کی طرف سے یہ جا سکتا ہے، یہ جا رہا ہے کہ پہلے خان صاحب کو کہیں کہ وہ کوئی ایسا سی بی ایم دیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر وہ لیں، اور یہ اس طرح کی جو ٹیمپریچر اوپر گیا ہو اس کو وہ اپنے بیانات سے نیچے لائیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کی طرف سے یہ تجویز ہے؟ دیکھیں، میں جو انہیں تجویز دے سکتا ہوں فواد چودھری صاحب کو اور ان کی باقی ساتھیوں کو، عمران اسماعیل وغیرہ سارے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اور ہیں. سیاست میں نظریے کا اختلاف رکھنا ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، ہم سیاست بھی وزاداری سے کرنے کے قائل ہیں، میں اور میری پوری جماعت. میں انہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ کا بہترین کردار اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ثالثی کا، مڈل مین کا کردار ہے، جو اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان بات چیت کرا رہا ہے، قطر اور ترکیہ. آپ کا یہ کردار ہو سکتا ہے، گورنمنٹ سے آئیں، ملیں، ہم سے بات کریں، بتائیں کیا راستہ نکل سکتا ہے. ہم ہر وہ مثبت رائے جو کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے وہ لائیں گے، اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. اس کے بعد گارنٹی وہی مثبت تجاویز جو ہیں کے بہاف پہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے بہاف پہ کر رہے ہیں. دیکھیں، پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کی ہے نا، میں حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وہ تجویز جو اس ملک میں امن لائے گی، اندرونی بیرونی سٹیبلٹی لائے گی، اس کا ہم خیر مقدم کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں ان تجاویز کو جا کے آگے بھی ڈسکس کریں، کوئی نتیجہ نکالنا چاہتا ہے نکالیں. عمران اسماعیل اور محمود مولوی سے ملنے پہ تیار ہیں وفاقی حکومت اور ان کے وزراء، اگر وہ آپ کی تجویز یہ لے کے جائیں وہاں پہ کہ آپ ٹیمپریچر نیچے لائیں؟ نہیں، ہماری یہ تجویز میں تو یہ سجیسٹ نہیں کر رہا لے کے جائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ یہی بات لیکن ہوگی، لے کے جائیں گے نا آپ کی تجویز. آپ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ترجمان بن کے ہمارے پاس آئیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ان کا لنک نہیں ہے نا، کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے. لنک نہیں ہے، آپ ان کی ملاقات کروائیں گے. عمران خان کا ریپرزینٹیو بن کے تو آ سکتے ہیں نا، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان سے مل کے آئیں، ان سے بات کر کے آئیں اور آ کے کہیں کہ یہ تجاویز ہے، کیا آپ ان کی ملاقات کروا دیں گے؟ عمران خان اگر ان سے کوئی بات چیت کا ماحول سازگار بنے یا وہ بننے دیں تو اس سے زیادہ مضبوط لنکس حکومت کے پاس مضبوط موجود ہوتے ہیں. ان بھائیوں کی اچھی جو سوچ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اسے نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ صرف ایک ٹی وی بیان دینے سے یا ایک پریس کانفرنس کرنے سے تو پھر کیا کریں؟ کوئی ایسی ماحول آپ نہیں کیا بنا سکتے. کیا کریں وہ اگر فرض کریں ایک ٹی وی بیان سے یہ نہیں تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پہلے انہیں عمران خان سے ملنا چاہیے. تو آپ انہیں، میں نے تو گورنمنٹ کا آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے، کیا آپ ان کی ملاقات کروائیں گے؟ ملاقات ان کی ہو سکتی ہے. دیکھیں، عمران خان سے جو ملاقات ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. سار صاحب یہ بھی ذرا میں کلیئر کر دوں، اس سے ملاقات کے لیے جو ہماری جیل مینول ہے اس کے اندر طریقہ کار درج ہے. جو روز آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے نا، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہدڑ غدڑ مچا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. 8,500 اور قیدی بھی وہاں پہ موجود ہیں عمران خان کے علاوہ. ہر ایک کے اگر 2 بندے بھی ملنے آئیں تو یہ 17,000 بندہ بنتا ہے جو وہاں پہ آتا ہے ملاقات کے لیے ہفتے کے مختلف دنوں میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کوئی فارغ پلیس نہیں ہے، وہ فارغ جگہ نہیں ہے، مصروف جگہ ہے. اور وہاں پہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے پڑتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں ساری چیزوں مینیج کرنے کے لیے. یہ تفصیل میں نے کیوں بتائی، اس لیے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی سپرنٹینڈنٹ جیل از دی الٹیمیٹ اتھارٹی، اور وہ وہی ایکشن کرتے ہیں جو جیل مینول میں لکھا ہے. عمران خان سے ملاقات کا سب سے پہلا رائٹ ان کی فیملی کا ہے، دوسرا رائٹ جو ہے ان کی لیگل ٹیم کا ہے، تیسرا اگر وہ اجازت دیں گے جیل انتظامیہ تو ضرور ملیں، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں عمران خان سے پولیٹیکل لوگ ملیں. کو دباؤ تو نہیں ڈالیں گے اگر یہ ملنا چاہیں خان؟ بالکل کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ضرور کریں گے. ان کو
میں کہتا ہوں ضرور کریں گے. یہ کام آپ سہیل افریدی کے لیے کیوں نہیں کر سکے, خیبر پختونخوا کے جو چیف؟ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے ساری بات بتائی ہے. سہیل افریدی کیا ہے؟ عمران خان کی امیڈیٹ فیملی کا حصہ ہے, فاردسٹ فیملی کا حصہ ہے, چیف منسٹر ہیں. کیا وہ ان کی لیگل ٹیم ہے؟ ان کی پارٹی کے وہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا. وہ ضرور آئیں, وہ ضرور اپلائی کریں. اگر جیل مینول کے اندر جو قواعد و ضوابط درج ہیں, میں بالکل ریکارڈ کی بات انہوں نے فالو نہیں کیا, اس کو اگر کوئی شکایت انہیں ہے تو وہ لے کے عدالت کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا رائٹ تھا ملاقات کا, یہ مجھے ڈینائی ہوا ہے, تو ضرور جائیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ باقی جو وہ یہ کہہ رہے تھے نا, میں ذرا ایک نقطہ یہ بھی بڑا پچھلے دنوں ٹی وی پہ چلا ہے جناب کہ میں کابینہ نہیں بناؤں گا اور جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو. ذرا اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کو چھوڑ کے ذرا ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ عدالت سے سزا یافتہ تھے, آپ کو یاد ہوگا. سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, میاں نواز شریف صاحب نے سینٹ کے وہ ٹکٹ جاری کیے پارٹی سمبل کے لیے. کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا؟ وہ چیف جسٹس نے کیا تھا, ثاقب نثار نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مجرم ہیں اور ان کا کسی کو نہ ریکمینڈ کر سکتے نہ ٹکٹ جاری کر سکتے. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے وہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ بغیر اپنی پارٹی نشان کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے. ایسے ہوا تو اگر ہوا ہے نا, کیونکہ آپ کی میموری بہت ماشاءاللہ شارپ ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے یہ پہلے آپ سے بات میں نے پوچھی. ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے, ایک منٹ, میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, سینٹ کا ٹکٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں جناب؟ یہ کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کسی کو سینیٹر؟ ان کے وہ سمبل نکل گئے, ان کا پارٹی نشان چھن گیا. اب عمران خان کو بھی سزا یافتہ ہے, کیا انہیں اتنی اجازت ہے کہ وہ پوری کابینہ وہ بنائیں؟ نہیں, لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کابینہ تو بنا لی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن آپ نے میری میموری کی تعریف کی ہے, بہت شکریہ اس کا, لیکن مجھے نام بھول جاتے ہیں. بات یہ, میری میموری تو تب بھی جاتی ہے نا جب ثاقب نثار صاحب نواز شریف کے جا کے, میں اب کیا کہوں, وہ ان کو جج بھی تو انہوں نے لگایا تھا نا. تو آج انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ اور آپ کی حکومت کے ساتھ, اس کے بعد انہیں سیکیورٹی بھی آپ کی پنجاب حکومت ہی دے رہی ہے آج بھی. مشرف بھی ہم نے لگایا تھا. یہ بات تو ہے. ویسے جنرل مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ چلو ٹھیک ہے, میں میموری میں اور بھی ذرا نام لے کے آئے. چلے, اور مشرف نے کیا ہمارے ساتھ. ہاں, یہ میں آپ نے مجھے چپ. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, ثاقب نثار کو جو سیکیورٹی دی ہوئی ہے ڈیفینڈ, وہ ان کا دیکھیں, وہ ان کا ایک جو رولز کے مطابق جو سپریم کورٹ کا جج صاحب یا چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا جو انہوں نے آپ کا خیال نہیں کیا تھا پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. خیر, لیکن آپ رولز کی بہت بات کر رہے ہیں, قانون کی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں. اور آپ نے خان صاحب کے معاملے میں بھی یہ کہا کہ ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, وہی فیصلہ کریں گی, ہم نہیں کر سکتے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر کس طریقے سے, کیوں آپ نے یہ پیشکش کی خان صاحب کو کہ بنی گالہ میں ہم آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں؟ وہ کون سا قانون اور رول ہے؟ دیکھیں, اگر انہیں بنی گالہ اپلائی کرتے ہیں وہ, اور اس کے بعد وہ اپلائی کرنا پڑے گا انہیں. سنیں, اب ڈیفینیٹلی درخواست دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ جانے عدالت جانے, آپ کہاں سے آ گئے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ جو جیل مینول, جو میں نے آپ کو کہا جیل سپرنٹینڈنٹ, وہ ہے جیل مینول کے کسٹوڈین. ٹھیک ہے. اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں پنجاب کے تمام جیلوں کے, اس کے اوپر جو انچارج ہوتے ہیں وہ آئی جی جیل خانہ جات ہیں, اینڈ دین ہوم سیکرٹری ہیں, اینڈ دین سی ایم ہے. یہ چین آف کمانڈ ہے. ٹھیک. ان سب کے رولز, ریگولیشنز, ضابطے موجود ہیں. تو جو کارروائی ہوگی ضابطے کے مطابق ہی ہوگی. وہ اپلائی کریں, گنجائش موجود ہے کہ کسی بھی ایسے قیدی کو, اور عمران خان صاحب ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ہیں, انہیں اگر ان ضابطوں میں سے کوئی زگ زیگ کر کے راستہ نکلنا پڑا تو نکالا جا سکتا ہے. میں نے یہ آپ کو بات کی ہے. نہیں, وہ میں اجازت دوں گا. آپ نے کہا کہ ہم انہیں شفٹ کر سکتے ہیں بنی گالہ اگر وہ چاہیں تو. یہ آپ نے کہا. ہم سے مراد جو ہے گورنمنٹ ہے. میں نے کہا وہ اپلائی کریں. ظاہر ہے. اور اگر انہیں, وہ تو عدالت میں اپلائی کریں گے نا. عدالت میں میں نے اسے عدالت اپلائی کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیں, میں آپ کو گورنمنٹ کی بات بتا رہا ہوں. آپ روڑے اٹکا سکتے ہیں, اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں, آسانی بھی کر سکتے ہیں, روڑی بھی اٹکا سکتے ہیں. اور رولز کے مطابق کسی جگہ کے اوپر جو ضابطے ہوتے ہیں اس میں ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں. لیکن عمران خان کی اپلیکیشن کی صورت میں لا ول ٹیک اٹس اون کورس اکارڈنگ ٹو دا پروسیجرز اینڈ دا رولز ریگولیشنز ریٹن ان دا جیل مینول. اسی کے تحت سارا کام ہونا ہے. ابھی بھی اس کی پاسبلٹی ہے, اپلائی کریں. آفر ہے اوپن. میں کہتا ہوں آپ اپلائی کریں. دونوں آپ روزانہ ہمیں کٹارے میں نہ کھڑا کریں, آپ اپلائی کریں. عمران خان بھی اور بشرا بی بی دونوں کے لیے. دونوں کریں. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب. وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو دہشت گردی وفاق اور خیبر پختونخوا ایک پیج پر کیوں نہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارا آج کے ہاٹ ایشو کا. دہشت گردی وفاق اور خیبر پختونخوا ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں, اور کیا یہ جنگ ایسی جاری رہے گی؟ اس میں قبائلی علاقوں کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جو پہلے قبائلی علاقے تھے اب ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں, اور حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں جوائن کیا ہے اجمل وزیر صاحب نے, جو سابق صوبائی وزیر ہیں, اور وہ اس وقت جب فاٹا کا انضمام کیا گیا خیبر پختونخوا میں, اس پروسیس کے وقت وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے قبائلی اضلاع بھی رہے. اجمل صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں سہیل آفریدی, اور ان کا تعلق بھی انہی اضلاع سے ہے جو پہلے فاٹا ہوتے تھے, آپ کا بھی اسی سے ہے تعلق. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہی ہے اس میں ان قبائلی علاقوں کا بڑا ایک اہم رول ہے, اور اس پہ ساری جنگ بھی ہو رہی ہے؟ ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو دوبارہ آپ خیبر پختونخوا سے نکال دیں تاکہ وہ اپنی اس میں ایک حکومت ٹائپ چیز بنا لیں. آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہوگا ان کو الگ کرنا, یا ان کو اب جب وزیر اعلیٰ بن گئے وہاں سے اب تو زیادہ ان کا رول بہتر نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان کے ساتھ؟ افسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے جس کے طرف آپ نے یہ کہا کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نئے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہیں, جو کہ ایکس فاٹا سے اس کا تعلق ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو جب مرج کیا گیا 2018 میں خیبر پختونخوا میں, اس وقت سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی, جس کی اس کمیٹی کے بنیاد پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کر دیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں. وہ اس میں جو نکات تھے اس میں مثلا میں آپ کو جو چیزہ ایک دو نکات ہے وہ بتا دوں. ویسے تو بڑے لمبے نکات ہیں, لیکن ایک یہ تھا کہ 3% ڈیویزبل پول سے دیے جائیں گے ہر سال. اس وقت کے حساب سے 2018 کے حساب سے 110 ارب روپے بنتے تھے, یہ 10 سال تک دیے جائیں گے. اس میں وفاق اور چاروں صوبوں نے دینے تھے. 2018 سے اب ہم 2025 میں ہیں, اس دوران میں خود اس کا انچارج بھی رہا ہوں. اس میں ڈیویزبل پول سے 1 روپے نہیں دیا گیا اس مد میں جو 3% کا جو وعدہ کیا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ پرابلم ہے فاٹا کے, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ پیسہ نہیں آیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پیسہ ہے نا 18ویں ترمیم کے تحت ڈیویزبل پول میں سے خیبر پختونخوا کو پیسہ تو گیا ہے نا سر. پیسے گیا ہے. وہ کدھر گیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. وہاں تو ہمیں جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں وہاں تو کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں اصل جو مسئلہ سیٹل میں بھی اور ان سیٹل میں بھی سر مسئلہ یہ بن گیا کہ دیکھیں افسر صاحب جب یہ مرج نہیں بھی ہوا تھا, فاٹا تھا, اس وقت بھی یہ صورتحال تھی. لیکن آپ یہ کہہ کہ 110 ارب نہیں آیا اس لیے ہمارے یہ مسائل ہیں, حالانکہ وہ کہنا چاہیے, آپ کا حق ہے, لیکن مزید بھی تو کام کرنے تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک نکتہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ پیسے مل جاتے تو اس سے انفراسٹرکچر بن جاتا. ٹھیک ہے. اس سے جو ہماری پولیس تھی, جو میں نے اس وقت یہ 29,000 لیویس خصدار جو مرج ہوئے ہیں, پہلے وہ لیویس خصدار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے, وہ خیبر پختونخوا پولیس میں جب مرج کیے گئے تھے اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, یہ میں نے مرج کروایا تھا. میرا کویسچن پھر وہی ہے, اس کے علاوہ پولیس کے لیے پیسہ تو گیا نا سر. پولیس خیبر پختونخوا, اب ڈیرہ اسماعیل خان تو حصہ نہیں ہے, وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ بنو حصہ نہیں ہے اس کا, پشاور نہیں ہے, چارسدہ نہیں ہے. یہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں, یہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے ٹانک میں, لکی مروت میں, یہ تو سیٹلڈ ایریا نا, ان کے لیے بجٹ گیا ہے. اس کے لیے پولیس کو کیوں نہیں ہتھیار اور اختیارات دیے گئے؟ افسر صاحب مسئلہ یہاں پہ یہی تو پیدا ہو گیا کہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو وہ وعدے وعید کیے گئے تھے, اس کی ٹریننگ بھی تھی پولیس کی, میں آپ کی بات مان لوگوں کو مزید بھرتی کرانا تھا, وہ چیزیں نہیں ہوئی. میرا کویسچن یہ ہے کہ بیڈ گورننس کو اس پردے کے پیچھے کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ چند مرجر ڈسٹرکٹ کے جو پیسے نہیں آئے اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح نہیں, اب وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ اس پہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, وہ کیسے, وہ مجھے بتائیں جو باقی اضلاع ہیں جو سیٹل ہیں ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں فنڈ آنے کے یا نہ آنے کا ڈیویزبل پول میں سے, ٹھیک, ان پہ کیوں کام نہیں ہوا؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے. اب آپ دیکھیں جنوبی اضلاع پورا, جنوبی اضلاع میں ڈی اے خان ڈویژن میں ڈسٹرکٹ ٹانک کے ڈی اے خان ہے اور ساؤتھ وزیرستان ہے. بنو ڈویژن میں لکی مروت ہے, بنو ہے اور نارتھ وزیرستان ہے. ایون کرک تک, ایون اب کوہاٹ ڈویژن میں بھی ہنگو میں اس دن جو ہمارے پولیس کے آفیسر کو شہید کیا گیا, اور آئے روز ہمارے ہاں جو ہے پولیس والوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے.
فورسز کے ہمارے جوان شہید آج بھی 2 حملے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہاں کی صوبائی حکومت نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, ان کا تعلق بھی قبائلی سابقہ قبائلی علاقے سے ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہونے نہیں چاہیے اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ اس جو بیانیہ ہے ہمارا خیبر پختونخوا حکومت کا ایک بیانیہ ہے, ادھر ہمارے وفاق کا دوسرا بیانیہ ہے. اب اس بیانیہ کو جو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے اس کا ایک بیانیہ ہے. ہمارے سیاستدانوں کے, آپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیں, بڑے بڑے لیڈرشپ کو دیکھیں, ان کا بیانیہ بھی ڈیفرنٹ. اب ہونا تو یہ چاہیے نا جی کہ وہ جو فیصلہ ہے, بقائے سیاست اپنی جگہ پہ. اب اگر خیبر پختونخوا حکومت یا وزیر اعلیٰ کی فرسٹ پرائیورٹی عمران خان صاحب کی رہائی ہے تو کریں وہ اپنی جگہ پہ, بٹ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر رسپانسبلٹی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا ہے, اس میں وہاں کے صوبے کے عوام کی جان و مال کی تحفظ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وفاق ڈال رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت پہ, جو پرائمریلی آئی ایگری کہ وہاں ان کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن دوسری صورت میں ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کا ہے, وزیر داخلہ پورے ملک کا ہے, وزیر دفاع پورے ملک کا ہے, اس طریقے سے وزیر خزانہ پورے ملک کا ہے. ان میں سے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ وہاں پہ گئے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کھڑے ہو کر گئے, جہاں پہ آرمی چیف جا سکتا ہے, فیلڈ مارشل صاحب جا سکتے, دوسرے جا سکتے, وہاں پہ ہمارے یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے پولیٹیشین یا یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے. اگر خیبر پختونخوا حکومت نہیں کر رہا تو ان کو جانا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے لوگوں کو اون بھی تو کرنا پڑے گا, چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ نے چھوڑا ہوا ہے نا میدان پہ چھوڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اگر نہیں توجہ دے رہا تو وفاق کو جانا چاہیے. اچھا یہ فرمائے گا کہ جو ابھی سہیل آفریدی صاحب نے, انہوں نے ایک جرگہ بلایا ہے اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی ہے, NP ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک صحیح سٹیپ ہے؟ دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں. خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہوا, ابھی ریسنٹلی ہوا تھا, یاد ہے یہ جو 11 سیٹوں کے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا. اس سینٹ کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو حکومت میں ہے, انکلوڈنگ نون لیگ, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ جمعیت علماء اسلام, یہ سارے اکٹھے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر 6 اور 5 کا فارمولا طے کر کے, اور وہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ووٹ بیر آ کر اور دوسرے کا ووٹ دیا جاتا تھا, اس کے تو سارے راضی تھے. اب جب وہاں کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو افسر صاحب, وہاں کے عوام کی جان و مال کی تحفظ کی بات ہو, وہاں پہ اگر نہیں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھتے یا اس جرگے میں یا جو بھی چاہے وہ وفاق کے لیول کا ہو, میرا یہ خیال ہے کہ جرگے اپنے جگہ پہ ہونے چاہیے, ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے, بٹ جرگوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے قیادت میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو, جس میں صوبے کا وزیر اعلیٰ اور تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر یہ جو ابھی بارڈر پہ ریسنٹلی مسئلہ چل رہا ہے, افغانستان کے حوالے سے جو چل رہا ہے, اور خیبر پختونخوا کے انٹرنل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو آئے روز بگڑتے جا رہے ہیں اور آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے, اس حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس پہ ایک بیانیہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو اور خیبر پختونخوا کے بالخصوص عوام کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس میں کہ کوئی ایک بات کر رہا ہے تو کوئی دوسری بات کر رہا ہے. لیکن اس میں آپ کے خیال میں زیادہ اب ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی اسلام آباد میں, اس میں وزیر اعلیٰ نہیں آیا اور انہوں نے ایک اور شخص کو بھیج دیا جو اس وقت انڈر اوتھ بھی نہیں تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, تو ظاہر ہے وہ پشاور میں ہوگی یا یہیں پہ ہوگی, اور پھر وہ آنے سے انکار کر دیں یا وہاں جائیں تو وہاں پہ میٹنگ میں وہ شمولیت نہ کریں. تو یہ کیسا میسج آئے گا پھر اس جنگ میں ٹروپس کو, پولیس کو, فوج کو حکومت کی طرف سے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, جو منتخب ہو چکے ہیں,
اس کا اس میٹنگ میں, یہ جو پریویس میٹنگ میں بھی نہیں آئے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے, کیونکہ اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. اگر اس کے اوپر پارٹی کی ذمہ داری ہے تو ساتھ اس صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس کو اس میٹنگ میں آنا چاہیے تھا. وہ بڑا امپورٹنٹ میٹنگ تھا. اگر اس کے کوئی گریونسز ہے ان فرنٹ آف آل سٹیک ہولڈر, اس کو وہاں پہ رکھنے چاہیے تھے. وہ ایک زبردست فورم ہو سکتا تھا, چاہے اس کے لیے ملاقات کے ٹائم کی بھی بات ہوتی خان صاحب کے ساتھ, جو اگر ان کا یہ مسئلہ تھا تو وہ بھی سامنے رکھ لیتے تو کوئی حل بھی نکل آتا. اگر نہیں آنے والا جو یہ والا جو فارمولا ہے, اس میں تو افسار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس نیج پہ پہنچ گئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ترکیہ میں, قطر اور ترکیہ کے سالسی میں, استنبول میں جو ہماری ابھی جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں, 5 دن طویل مذاکرات جو ہوئے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں اپ ڈاؤن جو آئے, اور آخر میں جو ایک اعلامیہ جو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو اس میں آیا, تو اس میں تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 6 نومبر تک. اب 6 نومبر تو آ گیا, 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد 6 نومبر ہے, وہ تو دوبارہ مذاکرات ہوں گے. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بلکہ میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مسائل, چاہے وہ بلوچستان کے ہو, چاہے خیبر پختونخوا کے اوور آل ہو, اس کے لیے 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان آپ کو بنانا ہوگا. آپ نے آخر میں یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ ایک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے جو افغانستان کے ساتھ سچویشن ہے اس سے پہلے, تو ہمیں یہ بتائیں کہ پبلک پریشر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے. کیا خیبر پختونخوا کے اندر لوگ, یہاں پہ تاثر یہ ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی ہمدردی زیادہ ہے بجائے پاکستان کے, کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو بھی ایسا؟ میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے, میرے سارا خاندان, فیملی, سب کچھ وہاں سے ہے. میں خود آتا جاتا رہتا ہوں. اب آپ مجھے بتا دیں, سب سے زیادہ مسئلہ تو ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں, تو آپ مجھے بتائے کہ میں, اگر میرے اوپر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ جو ہے وزیرستان و باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جتنے عوام ہیں, ان کی سب سے پہلی جو اس وقت جو ان کی سب سے پہلی جو گریونسز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. اچھا, ہمیں اپنی زندگی, جان و مال کی تحفظ چاہیے. یہ تاثر کیوں آتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں, وہ بلوچستان میں بھی موجود ہے, وہ شاید پنجاب میں بھی ہو, وہ شاید کراچی میں بھی ہو, لیکن میجورٹی تو سر پاکستان کے ساتھ کھڑے. ابھی آپ نے دیکھا, دیکھیں یہ اگر یہ بات کی جاتی ہے, اس میں اگر پیچھے تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ جو کشمیر کا جنگ ہوا تھا, تو اس میں تو ہمارے آبا و اجداد, میرے ذاتی آبا و اجداد, اور اس طرح باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ لوگ وہاں پہ ابھی تک ان کے قبریں نہیں پڑے, تو وہ وہی لوگ نہیں تھے. افغانستان اور ابھی جب مارکہ حق ہوا سر, ابھی جب مارکہ حق ہوا, تو کیا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ بات جو نیریٹو کی ہے, یہ یہاں پہ یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ ہمدردیاں یا خیبر پختونخوا میں زیادہ ہمدردیاں طالبان دہشت گردوں کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ کمیٹڈ ہیں پختونخوا کے لوگ جتنے دوسرے پاکستان کے ہیں. وقت ایک بریک کا. اجمل وزیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تمہارا آج کا ایڈیٹوریل. اور وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. صحافت کا خونی سال 2 نومبر ہر سال دنیا میں انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امپیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ منایا جاتا ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس میں لوگ بچ جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ 10 میں سے, پوری دنیا میں یہ ہے کہ 10 میں سے 9 کیسز ہیں جو صحافیوں کے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا, جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور یہ پوری دنیا میں یہ حالت ہے, چاہے آمریت ہو یا جمہوریت. اور IFJ کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اس سال 99 صحافی پوری دنیا میں مارے گئے ہیں. سب سے زیادہ تعداد غزہ میں ہے, 50 جو اس سال میں, جو نومبر تک کی میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں, مارے گئے ہیں. اور غزہ کی جو جنگ ہوئی پچھلے 3 سال میں 50 ملا کے 192 صحافی اسرائیل مار چکا ہے. اس سے آپ سوچیں کہ کتنا ظلم ہے. یوکرین کی جنگ میں اس سال 8 صحافی مارے گئے ہیں. سوڈان کی جنگ ایک ہو رہی ہے جس کے بارے میں پاکستان کا میڈیا بہت زیادہ رپورٹ نہیں کر رہا, وہاں پہ 6 صحافی اس سال میں مارے جا چکے ہیں. اور پاکستان جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں 2 صوبوں میں ہو رہی ہیں, افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی, انڈیا کے
کے ساتھ. لیکن یہاں اور وجوہات ہیں. یہاں پہ 5 صحافی اس سال میں مارے جا چکے ہیں, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 میں سے 9 کیسز کا تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, اور یہی وہ امپیونٹی ہے جس کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے, اور پاکستان میں بھی یہ منایا جا رہا ہے. ساتھ یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ یہاں بھی کیسز کا فیصلہ ہوگا. بہت سارے صحافی ہیں جن پہ حملے ہوئے, لیکن ان کے مجرمان پکڑے گئے تو ان کی ضمانتیں ہوئیں, اور نہیں پکڑے گئے تو نہیں پکڑے گئے. اللہ خیر صلاح. تو یہ 60% اضافہ حملوں میں ہوا ہے پاکستان میں اس سال. یہ ہے فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ. 142 کیسز ہوئے ہیں صحافیوں پہ جو حملے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. تو امید ہے کہ اس پہ ارباب اختیار سوچیں گے اور صحافیوں کو بھی انسان سمجھیں گے, اور ان کے کیسز کا بھی فیصلہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.